सूरत-ए-हाल ये है, हर पड़ोसी अपने पड़ोस के दिल, अपने पड़ोस की तकलीफ का इजहार करेगा। मेरा पड़ोसी ऐसा है, मुझे सताता है, गालियां देता है, गंदगी और तलावत डालता है, और न जाने किस अंदाज से और किस तरीके से तकलीफ पहुंचाता है। हर पड़ोसी, और मेरे भाइयों, यहाँ तक की बातें आप सुनने में आते हैं कि लोग पड़ोसियों की तकलीफ की वजह से अपना मकान बेच कर चले जाते हैं कि पड़ोसी अच्छा नहीं है। इस पड़ोस में मेरी बेटी, मेरी बहू की इज्जत महफूज नहीं है। इस पड़ोसी, जो मेरा पड़ोसी है, ये पड़ोस ऐसा है, मेरी बेटियों को ताकता है, मेरी बीवी पर गंदी नजर रखता है, अपने मकान को बेचकर किरायों पर लगे रहते हैं, छोड़कर चले जाते हैं कि पड़ोसी सता रहा है। और वो पड़ोसी अपने आप को दीनदार भी समझ रहा है। याद रखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे। सहाबाए किराम में से एक सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो खातून नेक है, नमाज़ें पढ़ती है, ज़कात देती है, अच्छे अमाल करती है, पूरा काम करती है, और फराइज़ के साथ साथ नवाफिल भी अदा करती है, लेकिन अपनी ज़बान से पड़ोस को तकलीफ पहुंचाती है, अपनी ज़बान से पड़ोस को तकलीफ पहुंचाती है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? आका ने फरमाया, जहन्नमी है, जहन्नम की आग में जलेगी। फराइज़ अदा कर रही है, रोजे रख रही है, ज़कात दे रही है, और इसके साथ साथ नफली सदके, खैरात, नमाजें सब काम कर रही है, लेकिन अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचा रही है। तो आका ने क्या फरमाया? जहन्नम में चलेगी, जहन्नम उसका ईंधन, उसका ठिकाना बनेगा। एक खातून के बारे में उसी मजलिस में अल्लाह के नबी से जिक्र किया गया, या रसूल अल्लाह, फला औरत है, वो औरत अपने न ज्यादा सदका करती है, न ज्यादा नमाजें पढ़ती है, न ज्यादा ऐसे ये नफली अमाल करती है, फराइज़ अदा करती है, लेकिन अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती। आका ने इरशाद फरमाया, जन्नत में जाएगी, जन्नत उसका ठिकाना और मकाम है। आप और हम ये समझे कि हम नमाजों को अदा करने वाले हैं, हम तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले, सफे उला के अंदर नमाज पढ़ने वाले। याद रखिए, अगर आपका पड़ोसी आपसे राजी नहीं है, आप अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, अज़ियत पहुंचा रहे हैं, तो आप दिन और रात इबादत करते रहे, दिन और रात तहज्जुद पढ़ते रहे, जो चाहे वो आप करते रहे, लेकिन मेरे अजीज और दीनी भाइयों, अल्लाह की खुशनुदी नहीं मिलेगी, अल्लाह की रिज़ा नसीब नहीं होगी, और अल्लाह ताला जन्नत अता नहीं फरमाएंगे अगर हमने अपने पड़ोसियों को सताया, पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाई। एहसास कीजिए, आज घरों की सूरत-ए-हाल, हर घर में आग लगी हुई है, ननन सास के पीछे लगी हुई है, सास ननन के पीछे लगी हुई है, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, और पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बना हुआ है। क्यों? इसलिए कि हर इंसान अपने हक की तो बात कर रहा है, दूसरों के हुकूक की अदायगी की फिक्र नहीं कर रहा। आदमी समझे कि मेरे जिम्मे किसी का कोई हक न रहे, जब मैं इस दुनिया से जाऊं, मेरा इंतकाल हो, मेरी सांस निकले, मेरी ज़बान पर जो आखिरी कलिमा आए, वो इस हालत में आए कि मेरे जिम्मे किसी का कोई हक नहीं है, न बीवी को सता कर गया है, न भाई को सता कर गया है, न पड़ोसियों को सता कर गया है, तकलीफ उठाई लेकिन तकलीफ नहीं पहुंचाई। ये इस अंदाज से जिंदगी गुजार
تو پڑوسن نے کہا میرا خاوند کئی سال ہو گئے ہیں وہ یہاں سے چلے گئے، کسی جگہ پر گئے ہوئے ہیں، کسی کام سے گئے، میں پیٹ سے تھی، کافی وقت ہو گیا، 10 مہینے 5 مہینے بعد ایک لمبا وقت ہو گیا تھا، ان کو وہاں سے رخصت ہوئے، وہ گئے اور حضرت نے دن نکلنے کے بعد پوچھا رات رونے کی آواز کیسی تھی؟ فرمایا کہ گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، اور ولادت ہوئی، گھر میں چلانے کے لیے تیل کا انتظام نہیں تھا، بچے کی ولادت جیسے ہوتی ہے، بچہ ولادت ہونے کے بعد، پیدائش کے بعد مسلسل رو رہا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، اور میرے خاوند تھوڑا سا کچھ سامان چھوڑ کر گئے تھے، اب وہ سب ختم ہو چکا ہے، گھر میں بچے کی ولادت ہو گئی، نہ کھانے کے لیے سامان تھا، نہ اپنی ضروریات کے لیے کوئی سامان تھا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے آ کر عرض کیا کہ یہ ساری ضروریات اس گھر میں آپ پہنچا دیجیے، ضرورت کا سامان پہنچا دیجیے۔ جب اس گھر کا مالک یہودی تھا، وہ آتا ہے اور آنے کے بعد اس نے سوچا ایک لمبا وقت گزر گیا، بھوک کی وجہ سے تڑپ کر مر گئے ہوں گے، بیوی بھی چلی گئی ہوگی، اولاد بھی دنیا سے فنا ہو گئی ہوگی، دیکھا تو بڑے خوش و خرم ہے، حساس بشاس ہے، خوشی چہرے پر ہے، معلوم کیا کون ہے جو تمہارے ساتھ میں اچھا سلوک کر رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ پڑوسی ہے، اور یہودی پڑوس میں رہتا ہے، ایک مسلمان بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اس یہودی کے گھر کا یہ خیال فرما رہے ہیں کہ آپ اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ آنے کے بعد حضرت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے، آپ نے بہت اچھا کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو کیا فرمایا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے؟ میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جس پیغمبر کو ماننے والا ہوں، جس نبی آخر الزمان کو ماننے والا ہوں، اس پیارے پیغمبر نے تعلیم دی ہے کہ پڑوس میں تیرا کوئی بھوکا ہے، اس پڑوسی کا خیال کیا جائے، اور تم کھا کر سو گئے، تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا، تمہیں معلوم تھا، تو میرے پیارے حبیب نے فرمایا تم مومن کامل نہیں اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا ہے اور تم اپنا پیٹ بھر کر سو گئے ہو۔ میرے پیارے پیغمبر کی تعلیم یہ ہے۔ اس نے یہودی نے کہا اچھا تمہارے پیارے پیغمبر کی یہ تعلیم ہے تو لو میرا ہاتھ پکڑو، اس پیارے پیغمبر کے کلمے کو بڑھا دو، اس نبی آخر الزمان کے دامن کو پکڑنا چاہتا ہوں اور ایک شریعت محمدیہ کو ماننا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ تھے میرے بھائیوں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا یہ نتیجہ ملا کہ وہ اسلام کے اندر اسلام کو قبول کر لیتا ہے، اسلام کو اپنا لیتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا سلوک کیا یہی ہے؟ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں کیا اسی انداز کا برتاؤ کرتے ہیں؟ اسی انداز کا ہمارا رویہ ہوتا ہے؟ حضرت امام اعظم جن کی ہم ابتدا کرتے ہیں، 4 بڑے امام، ان میں سے امام اعظم علیہ الرحمہ، ایک بدتمیز قسم کا نوجوان آپ کے پڑوس میں رہتا، رات میں آپ پڑھتے، وہ شرابی، کبابی، جواری، سٹیلچی جو گناہ اس وقت میں ہو سکتے تھے وہ نوجوان کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کو پولیس والے پکڑ کر لے گئے تو امام اعظم کو معلوم ہوا جو تکلیف پہنچا رہا ہے، جو ستا رہا ہے، رات میں پریشانی میں گرفتار کرا رہا ہے اور الجھنوں کا شکار بنا رہا ہے، امام اعظم کو معلوم ہوا تو آپ اس کے پاس میں جہاں تھا وہاں گئے اور جا کر آپ نے اس کی مزاج پرسی کی، اور آپ کو جو رقم دی، آپ جو رقم دے سکتے تھے اس کو چھڑانے کے لیے حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ نے اس کو چھڑایا، اور چھڑا کر وہ اپنے گھر آ گیا۔ آپ سے فرماتا ہے امام اعظم علیہ الرحمہ سے، آپ کو تمہیں ستاتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ تو آپ کا کام تھا، میرا کام جو تھا، میرے خدا نے جو سکھایا، میرے پیارے پیغمبر نے جو سکھایا ہے، میں نے اس کو کیا ہے، تیرے ساتھ میں وہ عمل کیا ہے۔ اس نے پکی سچی توبہ کر لی۔ امام اعظم جس کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہو،
یہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے اللہ کے نیک بندے، صحابہ و صحابیات، یہ پوری کی پوری تاریخ بھری ہوئی ہے کہ انہوں نے کس طرح پڑوسیوں کا حق ادا کیا ہے، پڑوسیوں کی فکر کی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا ہے۔ افسوس ہے، دکھ ہے، لوگ ہمارے پڑوس سے نفرت کر کے مکانوں کو بیچ کر جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، مکان بیچنا چاہتا ہے یہودی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا پڑوسی یہودی ہے، مکان بیچنا چاہتا ہے۔ اس نے مکان کی قیمت نکالی 20 دینار، اس مکان کی قیمت ہے۔ اور خریدار نے کہا اس یہودی سے کہ تم مکان کی قیمت 20 دینار لگا رہے ہو، یہ مکان تو 10 دینار کی قیمت میں ہے۔ سنیے میرے بھائیوں، اس یہودی نے کیا کہا؟ اس یہودی نے کہا کہ ہاں 10 دینار اس مکان کی قیمت ہے، اور 10 دینار حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ میں پڑوس کو بھی بیچ رہا ہوں، مکان کو بھی بیچ رہا ہوں، مکان کی قیمت 10 دینار ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت 10 دینار ہے۔ میں یہاں سے جانے کے بعد مجھے ایسا پڑوس نصیب نہیں ہوگا۔ لوگ پڑوسیوں کے پڑوس پن کی وجہ سے اس پڑوس کی بھی قیمت لیا کرتے تھے۔ اتنا پڑوسی ہمارا پڑوس میں رہتا ہے، آج پڑوسی کی تکلیف کی وجہ سے جا رہا ہے، مکان کو بیچ کر جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنا دل بڑا کیجئے، پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائیے، اور جو کوئی پڑوسی مانتا نہیں ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، گاڑی کھڑی کر کے اور گھر کے سامنے کوڑا ڈال کر کسی طرح بھی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس پر صبر کیجئے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لائے، یا رسول اللہ فلاں پڑوسی تکلیف پہنچاتا ہے، آپ نے فرمایا صبر کیجئے۔ دوسری مرتبہ تشریف لائے، یا رسول اللہ تکلیف پہنچاتا ہے، مانتا نہیں ہے، فرمایا صبر کیجئے۔ روایات دونوں طرح ہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ 2 مرتبہ آئے، اور ایک روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ صحابی رسول تشریف لائے۔ آپ نے جب آخری میں فرمایا کہ اگر وہ نہیں مانتا ہے تو اپنے گھر کا سامان راستے میں لا کر ڈال لو، لوگ پوچھیں کہ تو نے سامان کیوں ڈالا ہے باہر، تو فرما دینا کہ میرا پڑوسی مجھے ستاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں پہنچا جو ستانے والا تھا، یا رسول اللہ لوگ مجھے لام تان کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو میرے حبیب نے کیا فرمایا کہ لوگوں کے لام تان سے پہلے تو پڑوسی کو ستا رہا ہے، میرا رب تجھ پر لعنت بھیج رہا ہے، میرا رب تجھ پر لعنت برسا رہا ہے، اس لیے کہ تو پڑوسی کے دکھ اور پڑوسی کی تکلیف میں اس کی اضافے کا سبب بنا ہوا ہے، تکلیف پہنچانے کا سبب بنا ہوا ہے۔ اس کو جس انداز سے بھی تو تکلیف پہنچا سکتا ہے، پہنچا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس نے توبہ کی اور اس سے معافی مانگی، اور اس سے کہا، وہ صحابی رسول کے جو اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے تھے، ستا رہا تھا، تو اس نے اس سے صحابی رسول نے کہا اب آئندہ ایسا نہیں کروں گا، معاف کر دیجئے، اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے۔ بہرحال معاف کر دیا گیا، اور وہ صحابی رسول کو بھی کبھی تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑوسیوں کا یہ ادنا درجے کا حق ہے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں ہدیہ، تعریف، پریشانیوں میں اس کا ساتھ دیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔